अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क के 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अदालतों में तलब हैं। मियां नवाज शरीफ, एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की अपीलों में आज अदालत पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में कल और निगरान वज़ीर-ए-आज़म को बलोच तुलबा गुमशुदगी केस में बुध को अदालत ने तलब कर रखा है। मियां नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने नैब पर सवालात उठाते हुए करार दिया कि एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में ना चार्ज सही फ्रेम हुआ है और ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या नैब ने यह साबित करने की कोशिश की कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं। वकील ने अर्ज की कि नैब ने यह कोशिश जरूर की मगर इस इल्जाम के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम मुस्तरद कर दिया और नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की। मियां नवाज शरीफ के वकील ने नुक्ता उठाया कि अदालत ने नवाज शरीफ को आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर सजा सुना दी। समझ से बाहर है कि करप्शन की बुनियाद खत्म हो गई लेकिन अमारत फिर भी खड़ी हो गई। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के वकील से मुखातिब होते हुए सवाल उठाया कि जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है। अहम तरीन केस की अहम तरीन समाअत 2 घंटे चली तो नवाज शरीफ के वकील ने अपने मौक्कल की हाजिरी की इस्तस्ना की इस्तदा भी कर दी। चीफ जस्टिस ने फरमाया कि आप इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर कर दें, हम देख लेंगे। आजम नजीर तार ने कहा कि नवाज शरीफ हंसी खुशी अदालत में आते हैं, इस्तस्ना की दरख्वास्त तो दायर नहीं करेंगे कि जिस पर अदालत ने ब्लैंकेट ऑर्डर ना देने का कहा। सब कुछ कानून कायदे से ही चलेगा। चीफ जस्टिस ने बोला हम इस्तस्ना नहीं देंगे लेकिन कमरा अदालत में लोगों की तादाद जरूर कम करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शिकवा किया कि ये जिस तरह अदालत में मोबाइल बज रहे हैं और अभी अदालत बैठी है और लोग उठ कर जा रहे हैं, ये क्या तरीकाकार है? ये कोई सेमिनार है? आज 2 दफा दौरान समाअत मोबाइल फोन बजने की वजह से आइंदा समाअत सिर्फ 50 अफराद को कमरा अदालत में आने की इजाजत होगी। नाज़रीन अदालत ने 29 नवंबर तक इस अहम तरीन केस की समाअत मुलतवी कर दी है। मगर दूसरी तरफ कल साइफर केस में तलब चेयरमैन पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड केस में गुज़िश्ता रोज नैब ने 13 घंटे तफ्तीश की और आज इसी केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ताहम अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जरूर भेज दिया है। अडयाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुए और नैब की 5 रुकनी टीम भी अदालत में पेश हुई। मगर इस मौके पर अडयाला जेल से बाहर चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज हुआ। पीटीआई वकला और एहतजाज करने वाले शहरियों के दरमियान शदीद नारेबाजी भी हुई। इलेक्शन कमीशन ने भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को 30 नवंबर को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। अब सिक्योरिटी खदशात पर जेल से बाहर ट्रायल न होने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे और अगर पेश नहीं होंगे तो फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन के इस मामले का नतीजा क्या होगा। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे एहसन इकबाल साहब और उनके बाद अली मोहम्मद साहब। शुरू करते हैं एहसन इकबाल साहब से, सेक्रेटरी जनरल हैं और साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अब आप कब तक बरियत की तवक्को कर रहे हैं मियां साहब की? देखिए, हमें उम्मीद है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और उनका बुनियादी हक है कि वो अपनी जमात को लीड करें और अवाम की भी ख्वाहिश है कि वो इंतखाबी अमल में शरीक हों। हम तवक्को रखते हैं कि अदलिया इंतखाबी शेड्यूल के आने से पहले पहले इस केस का जरूर फैसला करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो उनके उस हक की तलाफी होगी कि जो उनको इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का बुनियादी हक आइन के तहत हासिल है। तो सर, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के तूलो अर्ज में जलसे कर रहे हैं। आप लोग एक खामोश एतमाद से बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट एज इफ ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून मियां साहब की बाकायदा कानूनी कार्रवाई निमटने का, अदालतों से रिलीफ का इंतजार कर रही है कि बाकायदा सियासी मुहिम शुरू की जाए? इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने अपने अपने हलके में तो मुहिम शुरू कर रखी है। मैं भी इस वक्त नारोवाल के अंदर हूँ, इंतखाबी मुहिम जारी है। लेकिन जो बड़े जलसे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के फैसलों का, कि उनके मुकदमात का हतमी फैसला हो जाए, उसके बाद उनके जरिए हम अपनी इलेक्शन मुहिम को किक ऑफ करें और यकीनन नवाज शरीफ साहब की इंतखाबी मुहिम में शमूलियत जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा असासा साबित होगी। सो यानी कि इस महीने के एंड तक तो हल्का बंदियों की भी फहरिस्त आ जाएगी और फिर शेड्यूल भी तवक्को है और आप वेट कर रहे हैं कि उनकी बरियत हो तो आप लॉन्च करें। लेकिन गुज़िश्ता दिनों ये भी दावा भी सामने आया कि पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ ही बनाएंगे और अगर कोई रुकावट हुई तो मियां साहब के अलावा किसी और को भी अबूरी वजीर आजम बनाया जा सकता है। अबूरी वजीर आजम का सोच लिया है कि कौन होगा एहसन साहब?
دیکھیے ابھی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم سب بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ بر وقت انصاف کرے گی، بیکاز جسٹس ڈینائڈ جو ہوتا ہے اگر آپ اس میں دیر کریں وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ چونکہ اب ایک انتخابی عمل شروع ہونے والا ہے، شیڈیول آنے والا ہے، وہ نواز شریف صاحب کے کیسز کا فیصلہ اس شیڈیول سے پہلے کرے گی. مگر احسن اقبال صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب اوپر ہی ہوں گے وفاق میں، لیکن رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہوں گے، اور اگر وہ پنجاب میں ہوئے تو پھر یقیناً حمزہ اور مریم صاحبہ کی بھی آپ لوگوں نے ڈیسیجن لے لیا ہوگا کہ وہ کہاں جائیں گے، تو پہلی منزل تو یہی طے کرنا ہوگا نا. اس وقت ہمارے سامنے جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو 172 کے لینڈ مارک سے آگے لے کے جائیں، چونکہ ملک کو ایک سٹیبل حکومت کی ضرورت ہے. پاکستان مزید بے یقینی کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ 172 کا پھر نمبر لے رہے ہیں سر. آپ کی پارٹی نے تو ابھی انتخابی مہم کا بھی آغاز نہیں کیا، صرف انتخابی اتحاد پر توجہ دیا ہوا ہے. یہ دعویٰ ہے کہ 2/3 اکثریت سے اقتدار میں آئیں گے. آپ بھی 172 کا فگر کوٹ کر رہے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو سادہ اکثریت ملنا بھی آج مشکل ہے. جی دیکھیے، ہر کسی کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ماضی کی بے یقینی سے کافی انہوں نے سیکھا ہے، اور یہ لوگوں کو پتا ہے کہ 2013 میں جب انہوں نے مسلم لیگ نون کو ایک بھرپور مینڈیٹ دیا تھا تو اس سے ملک کے مسائل حل ہوئے تھے. تو ہم اس وقت کھینچا تانی یا ایک میوزیکل چیئر ہو کہ ہر روز حکومتیں بدل رہی ہوں، اس قسم کی انسرٹنٹی سے ملک کو اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتے. اس لیے مجھے بڑا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد سے لوگوں میں ایک جوش ہے، ولولہ ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کو ہم آگے کی طرف لے کے جائیں، ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہو. تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نہ صرف پنجاب سے بلکہ سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی. احسن اقبال صاحب، زرداری چلیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کے تو اپنے گلے شکوے ہیں جماعت سے، لیکن زرداری صاحب کو زیادہ ریئلسٹکلی دکھ رہا ہے کہ کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ 172 سیٹیں نکال کے لے جائے. سادہ اکثریت کی مانگ بھی ہے، لیکن نیشنل یونٹی کی وہ ذکر کر رہے تھے. نیشنل یونٹی گورنمنٹ پر آپ لوگ رضامند ہیں؟ دیکھیے، اس وقت نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک بات بڑی ضروری ہے اور جو مسلم لیگ نون نے ایکسرسائز کر کے دکھائی کہ چاہے جماعتیں آپ کی حلیف ہوں یا آپ کی حریف ہوں، قومی معاملات کو ہم سب نے مل کے حل کرنا ہے. ہمیں انکلوسو گورننس کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تو عمران خان صاحب دھرنا دے کے بیٹھے تھے، ہم نے ان کو بھی اس میں شریک کیا. اسی طرح جب سی پیک جیسا منصوبہ چلا، پاکستان کی تمام قیادت کو، اپوزیشن کو، سب کو اس میں شریک کیا گیا. اسی طرح اگر توانائی کے منصوبے تھے یا کراچی کے اندر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو اپوزیشن کی پارٹی تھی، ان کے ساتھ مل کر ہم نے کراچی میں امن قائم کیا. سندھ میں اپوزیشن کی پارٹی تھی، اس کے باوجود ہم نے تھر پول کے منصوبے پہ وفاقی حکومت نے مل کر پاکستان کے اس خزانے کو پروڈکٹیو بنایا. تو جو بھی صورت ہوگی، عوام کا مینڈیٹ ہوگا، ہم انشاءاللہ اس کے روشنی میں کوشش کریں گے کہ جو جماعتیں ہمارے ساتھ حلیف بنیں گی انہیں بھی لے کر، اور جو اپوزیشن میں بیٹھیں گی ان کو بھی ہم کوئی حریف نہیں سمجھیں گے. ملک کی خاطر کوشش کریں گے کہ جو قومی معاملات ہیں، جو معیشت کی پالیسیز ہیں، جو اہم خارجہ پالیسیز ہیں، ان کے اوپر ہم اتفاق رائے پیدا کریں اور اس قومی اتفاق رائے کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے چلیں. آپ کا پوسٹ الیکشن ایک کلیئر ایجنڈا ضرور ہے، لیکن سر رائٹ ناؤ لنڈن سے پاکستان کے سفر میں بیانیہ بدلا، اور اب میاں صاحب کے ایک بار پھر بیانیے میں وہی پرانا بدلاؤ آ رہا ہے. ججوں کے خلاف بیانات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے خلاف سازش کی گئی، کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف یہ فیصلہ دینے کی، کیا ضرورت تھی. میاں صاحب پھر سے مزاحمتی راستے کے دائی دکھائی دے رہے ہیں. سیالکوٹ میں ابھی انہوں نے کہا کہ وہ آیا نہیں، لایا گیا تھا، اور لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں کہ جتنا وہ خود. کروڑوں کے نمائندہ وزیر اعظم کو 5 بندوں نے اٹھا کر پھینک دیا، بالکل ایسے جیسے کہ کلہاڑا مارا گیا ہو. تو ایک بار پھر وہ پرانے بیانیے پہ آ رہی ہیں. دیٹ مینز ہی از ناٹ کنونسڈ فلی دیٹ شوڈ ناٹ بی دا مین ایشو یا مرکزی سینٹرل تھیم آف یور الیکشن کیمپین. دیکھیے، جو 2018 میں ناٹک کیا گیا، یہ تو قیامت تک پاکستان کے عوام کے لیے اور تاریخ میں ایک ڈرانے خواب کی طرح بار بار یاد ہوتا رہے گا.
چونکہ میرے نزدیک جو 2018 میں تبدیلی لائی گئی اس کے مہلک اثرات پاکستان کے اوپر تقریباً ویسے ہی تھے جیسے 1971 کے سانے کے تھے. تو لہٰذا اس حوالے سے ہم آج بھی بات کرتے ہیں مشرقی پاکستان کیوں ہم سے ٹوٹا. اسی طرح اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے کہ 2018 میں جو سازش کی گئی وہ کیوں کی گئی, کس مقصد کے لیے کی گئی اور اس کا کیا نقصان ہوا, تو اس بات کا احتمال ضرور رہے گا کہ ہم آئندہ بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں. البتہ آپ نے دیکھا ہے کہ سب نے 2018 کے واقعات سے سبق سیکھا ہے. خود اسٹیبلشمنٹ خود کہہ چکی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. سپریم کورٹ جو ہے وہ ماضی سے اپنے آپ کو فاصلے پہ کرتی ہوئی جو رولز اینڈ پروسیجر کیس تھا اس کے اندر پارلیمنٹ کو احترام کی نظر سے دیکھتی نظر آ رہی ہے. تو اسی طرح سیاستدانوں کا بھی فرض ہے کہ جو ہم نے 75 سالوں میں ایک دوسرے سے شک کے اوپر ایک دوسرے سے خوف کے مارے ہر کسی نے پیچھے کو دیکھا ہے کہ میری پیٹھ میں کوئی چھرا نہ گھونپ دے. اب ہمیں ایک نئے اعتماد کی ضرورت ہے جس میں ہر ادارہ پیچھے دیکھنے کی بجائے آگے کی طرف دیکھے اور وہ آئین کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرے, آپس میں ہم آہنگی سے ہم آگے بڑھیں. یہی ایک راستہ ہے جس سے پاکستان اس گرداب سے نکل سکتا ہے. مگر ایسا ایک بات ہے, سبق تو ازالے سے ہوتا ہے, سزا سے ہوتا ہے, اس کے تعین سے ہوتا ہے. کیا 2018 کی شخصیات کو اسکاٹ فری چھوڑ دینا وہ سزا ہے؟ ورنہ ہر کوئی, جس طرح آپ نے مثال دی, ہر کوئی پیچھے مڑ کے ہی دیکھتا رہے گا کہ اب چھرا گھونپا گیا تو اب چھرا گھونپا گیا. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بدترین سزا یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی کا سامنا نہ کر سکیں. آج وہ کردار جو 2018 میں ملوث تھے وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے, وہ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو کر بیٹھے ہیں. اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اور لوگوں کی لیگسیز ختم ہو گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ تاریخ کا سبق ہے جو شاید کوئی یاد نہیں کرتا. تاریخ پڑھتے سب ہیں لیکن اس سے سبق نہیں سیکھتے. تاریخ پڑھنا آسان ہے, اس سے سبق سیکھنا شاید بہت مشکل ہے. لیکن 2018 میں جن کرداروں نے اپنا کردار ادا کیا, آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں اس بوجھ کے سامنے آج ان میں سے کوئی بھی قوم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات. مگر نواز شریف صاحب, احسن اقبال صاحب, آج بھی کنونس نہیں ہے نا کہ تاریخ سے سبق سب نے سیکھ لیا ہے, ورنہ وہ بار بار تاریخ کو دہراتے نہیں. وہ آج بھی اس کے اوپر کنونس نہیں دکھائی دے رہے. وہ بات کرتے ہیں ان کرداروں کی بار بار کہ جس کو بہرحال لندن میں چھوڑ دینے کا یہ اتفاق ہوا تھا, میٹنگ ہوئی تھی, یعنی کہ وہ آج بھی مطمئن نہیں ہے کہ سبق سیکھا جا چکا ہے. وہ یہ سوال کرنے میں تو حق بجانے میں ہے کہ قوم کو اس راہ سے کیوں نکالا گیا. دیکھیے, دنیا میں سب سے مشکل کام کسی کاروبار کے لیے یا کسی معیشت کے لیے ہوتا ہے مارکیٹ سینٹیمنٹ. 2017 میں پاکستان کے حوالے سے دنیا بلش ہو چکی تھی. پاکستان پہ مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہت پازیٹو ہو چکا تھا. ہم نے جو یہاں پہ رجیم چینج کا پروجیکٹ چلایا اس نے دنیا کا پاکستان سے کانفیڈنس متزلزل کر دیا. آخر یہ سوال تو بنتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. اگر ہم یہ سوال بھی نہیں پوچھیں گے تو پھر ہم ان غلطیوں کو بار بار دہرائیں گے. مگر سر, یہ سوال پوچھنا لیکن اس کے اوپر کچھ کرنا نہ, تو وہ تو سپیس اوپن رہتی ہے. سو میاں صاحب بہرحال اگر حکومت میں آ گئے, مگر آ کون رہا ہے, دیٹ از دا $1 ملین کوشچن ایز ویل. بلاول بھٹو تواتر سے بزرگ سیاستدانوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہیں. ان کا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف بھی ہے. نون لیگ کو مہنگائی لیگ بھی آپ لوگ قرار دے رہے ہیں, گو کہ ان کے اپنے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نا تجربہ کار ہیں. لیکن اسپیکنگ اسٹرکٹلی اباؤٹ ایکسپیرینس, سر, تجربہ بلاول کے پاس نہیں ہے یا مریم صاحبہ جو کبھی الیکشن ہی نہیں لڑی؟ دیکھیے, یہ تو ابھی دونوں جو ہمارے لیڈرز ہیں ان میں سے کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے کہ وہ اگلی دفعہ ابھی پرائم منسٹر بننے کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں. اگرچہ بلاول صاحب نے کہا ہے لیکن ان کے والد صاحب نے کہا ہے کہ وہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہمیں نواز شریف صاحب جیسی آزمودہ اور تجربے کار قیادت کی ضرورت ہے, اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس دستیاب ہیں. اور مسلم لیگ نون کے پاس ایک ٹیم بھی ایسی موجود ہے کہ جس کو پاکستان کے معاشی معاملات, پاکستان کے ڈیولپمنٹ سیکٹر, پاکستان کے دیگر جو اہم شعبے ہیں ان کے اندر مہارت بھی حاصل ہے اور ان کا تجربہ بھی حاصل ہے. تو اس لیے اس وقت ہم رسک نہیں لے سکتے کہ دوبارہ کوئی ایک ایسا تجربہ کریں کہ جس سے پاکستان جو ہے پیچھے چلا جائے. اور جو آپ نے کہا اب حالات بہتر ہو رہے ہیں, اس بات کو مت بھولیے
کہ جب ہمیں حکومت ملی تھی تو پاکستان واز نیئر ڈیفالٹ. تو ہم نے جو 12-14 مہینے محنت کی ہے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے، آج اسی بنیاد کے اوپر ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے کہ ایک ڈسرپٹیو وائس، ایک ایسی آواز کہ جو ہر روز شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتی تھی کہ پتہ نہیں آج میزائل چلے گا، کل کو اسکڈ میزائل گرے گا، پرسوں کو شاید قیامت آئے گی، ایک مستقل ہیجان ملک کے اندر پیدا کر کے رکھتی تھی. اس بے یقینی کے نتیجے میں بھی ملک کی معیشت مسلسل ڈولتی رہتی تھی. تو آپ نے دیکھا اس آواز کی ذرا تھوڑی خاموشی سے ملک کے اندر ایک نارملسی آ رہی ہے. بزنس مین کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کاروبار شروع کرتے نظر آ رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ ٹھیک ہو رہی ہے، روپیہ قدر مستحکم ہو گیا ہے. تو اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. ملک کو ڈسرپٹرز کی ضرورت نہیں ہے کہ جو روز سوشل میڈیا اور ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں اور قوم کو انتشار کی طرف دھکیلیں، قوم کو نئی نئی کہانیاں سنا کے خوف زدہ کریں کہ جیسے پتہ نہیں کل کو کیا قیامت آنے والی ہے. ہمیں اب ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اس کی تعمیر نو کرنی ہے. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ہم کوئی عام ریاست نہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی اب بہت سمجھدار ہیں اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی بھرپور کامیابی حاصل کرے گی. تعمیر نو اور اسٹیبلٹی پاکستان کی مینز نو پی ٹی آئی، نو عمران خان، کیونکہ سر الیکشن کمیشن نے بھی پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے اور اسی صورت انہیں بلے کا نشان ملے گا. اب چیئرمین تو ان کے جیل میں ہیں، کیا عمران خان آپ کو الیکشن لڑتے دکھائی دے رہے ہیں یا وہ جیل سے ہی الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیے، یہ تو عمران خان صاحب نے قانون کا سامنا کرنا ہے اور جو اس وقت تک ان کی قانونی ٹیم ہے اور اس کی کارکردگی ہے، اس کے پیش نظر میں بہت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یا تو خود یا ان کی جماعت نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ان کو الیکشن سے باہر کرنا ہے اور ان کو نااہل بھی کرنا ہے. تو عدلیہ کے زیر نگرانی انتخابات کرانے کے لیے بھی پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہوئی ہے کہ جب الیکشن، آپ کو نہیں لگتا کہ جب الیکشن کمیشن پر ہی ایک جماعت اعتماد نہ کرے، سوال اٹھا دے، تو پھر الیکشن شفاف کیسے ہوں گے؟ دیکھیے، الیکشن میں اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے کہ کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پی ٹی آئی جن حالات کا سامنا کر رہی ہے وہ اس کا اپنا فرمائشی پروگرام ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کس نے ان کو کہا تھا کہ 9 مئی کو وہ قائد اعظم کے گھر کے اوپر حملہ کریں؟ کس نے انہیں کہا تھا کہ وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں؟ کس نے انہیں کہا تھا کہ وہ شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں؟ وہ جو حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کو دنیا کا کوئی جمہوری ملک قبول نہیں کرتا. امریکہ میں جن لوگوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا، کیا ان کو 18 سال سزائیں دے کے جیلوں میں نہیں پھینکا گیا؟ ہر ریاست کی کوئی ریڈ لائنز ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے ماضی میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کے لیے ہمیں قوم سے ضرور معذرت کرنی چاہیے. وہ کیا؟ جب عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اوپر 2014 میں حملہ کیا تھا، اسی وقت ان کا ٹرائل کر کے ان کا بندوبست کرنا چاہیے تھا، چونکہ وہ بھی انہوں نے ایک بہت بڑی ریڈ لائن کراس کی تھی. ہماری نرمی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ ہم کسی انتقامی سیاست میں ملوث ہوتے نظر نہ آئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب نے سوچا کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس تو میں نے اڑا دی ہے، تو اب میں فوج کی چھونیوں کو بھی اڑا دوں اور ایئر فورس کی ایئر بیسز کو بھی اڑا دوں اور بانی پاکستان کے گھر کو بھی جلا کے راکھ کر دوں. یہ وہیں سے ان کو حوصلہ ملا ہے. اگر ان کا تب بندوبست ہو جاتا تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی. اور سر، الیکشن کے حوالے سے شک و شبہات ختم ہونے کو نہیں ہے، ابھی بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ کو ہیں یا آپ؟ جی دیکھیے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی 8 فروری کو الیکشن ہونے کے بارے میں شبے کا اظہار کرے گا تو اس کو بھی توہین عدالت میں طلب کیا جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں شک و شبہ کریں، اور ہم نے تو اپنے حلقے میں 8 فروری کے لحاظ سے اپنی مہم شروع کر رکھی ہے اور البتہ صرف ابھی حلقہ بندیوں کا انتظار ہے، چونکہ 30 نومبر کو الیکشن کمیشن نے حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست شائع کرنی ہے. تو ایک وہ بھی وجہ ہے کہ پورے مومنٹم سے لوگ اپنے حلقوں میں سرگرم نہیں، چونکہ انہیں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم نہیں کہ ان کے حلقے کی باؤنڈریز کیا ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی الیکشن شیڈیول آتا ہے، کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت ایک باقاعدہ الیکشن کا مومنٹم کک آف کرتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ دسمبر کے دوسرے ہفتے سے پورے ملک کے اندر بھرپور الیکشن کی مہم جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا.
اور سر بڑا اہم معاملہ تحریک انصاف کے لیے کھلا ہوا ہے. گو کہ جون 2023 میں میاں صاحب کو آپ نے تاحیات قائد اور پھر بلا مقابلہ وہ بھی بلا مقابلہ مریم صاحبہ بھی چیف آرگنائزر, بلا مقابلہ آپ کے ڈار صاحب بھی سیکرٹری خزانہ بن گئے. اب پی ٹی آئی کو بھی یہی کام کرنا ہے. اگر یہ بھی اپنی کاؤنسل بٹھا کے وہی کام بلا مقابلہ خان صاحب کو بھی اپنا تاحیات لیڈر مان لیتے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے؟ جی, اگر ان کی پی ٹی آئی کی جو جنرل کاؤنسل ہے آئین کے مطابق وہ ان کا چناؤ کرتے ہیں تو اس میں یہ ان کا حق ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی تو یقیناً پھر وہ پارٹی عہدے کے لیے نااہل ہو جائیں گے, چونکہ جو قانون اور سپریم کورٹ نے فیصلہ بنایا اس کے تحت کوئی سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. بہت بہت شکریہ. سزا یافتہ شخص پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. ناظرین, آپ نے احسن اقبال صاحب کی بات سنی. تھوڑی دیر میں کنیکٹ کریں گے علی محمد صاحب سے کہ پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے, تو دوسری جانب نیب نے احد چیمہ کو کلین چٹ دے دی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اشتعال انگیز تقاریر کے کیس میں گزشتہ سماعت پر مریم اورنگزیب کے عدالت پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. وارنٹ گرفتاری کے مطابق عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ 9 دسمبر کو مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے, اور ایس ایچ او کو احکامات کی تکمیل کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. احد چیمہ کے آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں نیب کی جمع کرائی گئی رپورٹ میں نگران وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. نیب رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ احد چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا. احد چیمہ کے تمام اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں. رپورٹ کے مطابق احد چیمہ کے مبینہ بے نامی داروں نے اپنی ذاتی انکم سے پراپرٹیز بنائیں. ان پراپرٹیز کو احد چیمہ سے لنک نہیں کیا جا سکتا. رپورٹ میں نیب نے موقف اختیار کیا ہے کہ احد چیمہ کے رشتہ داروں سعدیہ منصور اور منصور احمد اور نازیہ اشرف کے اکاؤنٹس احد چیمہ کے بے نامی اکاؤنٹس نہیں ہیں, اور احد چیمہ کا جمع کرایا گیا ریکارڈ درست ثابت ہوا ہے. اور اس رپورٹ کے بعد نیب نے احتساب عدالت سے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی استدعا کر دی ہے. ایک طرف کلین چٹس ہیں, دوسری طرف بہرحال مشکلات در مشکلات ہیں. ان مشکلات کے وقت میں کیا فیصلہ لینے جا رہی ہے تحریک انصاف, بات کریں گے علی محمد سے آفٹر دس ویری شارٹ بریک. اسٹے ود اس. علی محمد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. 28 نومبر کو سائفر کیس میں اور الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کو 30 نومبر کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کر دیا ہے. سیکیورٹی خدشات پر جیل سے باہر ٹرائل نہ ہونے کے باوجود آپ لوگ کیا معلومات رکھتے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی پیش ہوں گے عدالت میں بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی؟ خان صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. خان صاحب تو اور ہمارے وکلا ہم تو چاہیں گے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب وہ عدالتوں میں آئیں, ان کو آنے دیا جائے, وہ پیش ہوں. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ شاید خان صاحب کی ایک جھلک سے لوگ خائف ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو وہی عمران خان ہے جو اس ملک کے سابق وزیر اعظم. مگر آپ کی جماعت تو خود یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, تو سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ان کو مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے, یا خطرہ اندر سے ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں ہمارے ملک کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ دنیا کے بہترین ہیں اور وہ فول پروف پروٹیکشن دے سکتے ہیں اگر ان کو کہا جائے حکومت وقت کی جانب سے. تو ایک اوپن ٹرائل جس میں مہر عباسی صاحبہ جیسے لوگ جو ایک خوددار جرنلسٹ اور ایک آزاد میڈیا اور سول سوسائٹی اور عام پاکستانی اور ان کے پولیٹیکل لوگ جو وہاں پہ جا سکیں محدود تعداد میں جتنی عدالت الاؤ کرتی ہے, اوپن ٹرائل ہو, جو کچھ ہو سامنے ہو. تو یہ تو ان کا ایک بیسک رائٹ ہے. اب سیکیورٹی دینا تو ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر اسی کو بنیاد بنا لیں, دیکھیں اگر آپ اس کو جیل میں کرتے ہیں اور ایک سیکریسی میں ہوتا ہے تو 100 قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اوپن ٹرائل ہمیشہ ایک بیسک رائٹ جو ہے وہ گردانا گیا ہے. سیکیورٹی کے خدشات اگر ہیں بھی تو ان کو ایڈریس کرنا, دور کرنا تو حکومت وقت کا کام ہے. اور آپ کو یہ بھی موقف خان صاحب نے خود اختیار کیا جج صاحب کے سامنے کہ کہیں ان کو زہر نہ دے دیا جائے, ان کی جان کو خطرہ ہے. اس حوالے سے آپ کی جماعت کیا کام کر رہی ہے؟ اور وہ کھانے کے حوالے سے کچھ دن پہلے یہ خدشات سامنے آئے تھے اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تو بہرحال ہے کہ عمران خان صاحب کا اور کوئی بھی ہائی پروفائل پریزنر اگر ہو, پہلے ان سے پہلے بھی کچھ وزرائے اعظم جیلوں میں رہے ہیں, تو وہ گھر کے کھانے کے حوالے سے بھی بات تھی. اور وہ کھانا جو گھر کا بھی آتا ہے, کیونکہ میں خود آپ کا بھائی خود جیل سے ہو کے آیا ہے,
تو اس لیے میں اپنے تجربے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ گھر کا کھانا بھی اگر ہو اس کی بھی سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ جب وہ الاؤ ہوتا ہے اس کے بعد ڈیوڑی سے لے کے پرزنر کے کمرے تک پھر آپ کے گھر کے لوگ ساتھ نہیں ہوتے. اور ہم کسی پہ حکومت پہ یہ الزام نہیں لگا رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت لازماً اس وقت جو نگران حکومت ہے کوشش کرے گی بہترین کہ سابق وزیر اعظم کی جان کی حفاظت ہو. لیکن جو خدشات ہیں اس کا اظہار ہمارے وکلاء نے بھی کیا تھا اور وکلاء کے ذریعے خان صاحب کے خدشات عوام کی طرف اور آپ کو بھی اس کی انفارمیشن آئی تھی. اور سر اب بڑا اہم ترین مرحلہ آ چکا ہے کیونکہ اب حلقہ بندیوں کی بھی حتمی ڈیٹیلز اور فہرست تیار ہونے والی ہے. اسی مہینے کے اینڈ میں اگلے ہفتے تک یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی بریت مل جائے گی العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے ان کے ریفرنسز کے حوالے سے. تو آپ کی جماعت نے ابھی تک کمر کسی ہے, اپنی لسٹیں تیار کر لی ہیں, کس کو میدان میں اتار رہے ہیں, کن کو ٹکٹس دے رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے؟ کب کی کمر کسی ہوئی ہے, کس کس کے تو تھک گئی ہے. تھوڑا الیکشن کا ماحول بنائیں, یہ ہماری فکر نہ کریں. انشاءاللہ تحریک انصاف پورے پاکستان سے اپنے بندے آپ کو کھڑے کر کے دکھائے گی اور اللہ کے حکم سے اللہ اس کو جو ہے وہ جیت کا جو ہے انشاءاللہ ہمیں خوشخبری پوری قوم کو ملے گی. صرف ایک دفعہ الیکشن کا نقارہ جو ہے وہ بچ جائے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس ماحول میں جس طرح کی صورتحال ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آج میاں صاحب ایک سابق اور ابھی تک ان کی سزا ختم نہیں ہوئی, سزا یافتہ شخصیت کو جس طرح ایک پروٹوکول میں آج پیش کیا گیا ہے, ایک طرف یہ نظارہ, دوسری طرف سابق وزیر اعظم کی وائف خاتون اول کے ساتھ آج وڈیالہ کے باہر ہوا ہے, جس طریقے سے ان کی گاڑی پہ حلہ بولا گیا ہے. کیا یہ مناظر ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا سیاست اس لیول پہ گر گئی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج سابق خاتون اول کی گاڑی پہ اس طرح سے ہولیگنزم کی ہے؟ اور یہ تو کھلی بدماشی ہے, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. سیاست اس لیول پہ گر گئی ہے کیا؟ سر 2018 میں بھی یہی ہوا تھا. شہباز شریف صاحب آ بھی نہیں سکے تھے ایئرپورٹ تک, تب وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے, آج آپ لوگ ریسیونگ اینڈ پر ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ انتقام در انتقام در انتقام در انتقام. تو آپ مانتے ہیں کہ تب بھی انتقام لیا جا رہا تھا ان سے؟ دیکھیں, جو پہلے غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے, اور جو آج غلط ہے وہ کل بھی غلط ہوگا. آج دیکھیں, ایک خاتون ہے سابق خاتون اول, میں تو زندگی میں کبھی نہیں ملا, ہمارے لیے تو بہت قابل احترام ہے, اور وہ پولیٹیکل شخصیت بھی نہیں ہے. سر آپ کے لیڈر تو تھریٹ کرتے تھے کہ جیل میں ڈالوں گا, اے سی بھی اتار لوں گا, سب قیدیوں کی طرح کی ان کے ساتھ سلوک کروں گا, اور آج خود ان کو ایکسرسائز مشینز بھی دی جا رہی ہیں, ٹیلی ویژن بھی دیا گیا ہے, اخبارات اور کتابیں بھی دی جا رہی ہیں. تو یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں بھی ایک سبق سیکھا ہے؟ دیکھیں, بڑا نامناسب ہوگا کہ میں اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں کہ خدا نخواستہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبق سیکھ کر ہی سیاست میں آئے ہیں, اور سبق انہوں نے یہ سیکھا کہ ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ پاکستان کو عام آدمی کے جینے کے قابل نہیں رہنے دیا, اور یہاں قانون کمزور اور بڑے کے لیے ڈفرینٹ ہے. عام آدمی کو امپاور کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے اور ہم لوگوں نے سیاست شروع کی ہے, ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی اپنے سارے پروفیشنلزم اور سب کچھ چھوڑ کے اور ایک اس طرح کی چیز میں پڑھ کے کہ جس میں ایک جس طریقے سے آج ہو رہا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے لیے, ملک کے لیے ہم قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں, ہم نے دی بھی ہے, آئندہ بھی دیں گے. اور آپ نے جس طرح اشارہ کیا, دیکھیں, یو موو آن ان لائف, چیزیں آپ سے غلط بھی ہوتی ہیں, صحیح بھی ہوتی ہیں, لیکن زندہ قومیں کون سی ہیں؟ زندہ قومیں وہ ہیں, اور ایک زندہ معاشرہ وہ ہے جن کا آج ان کے گزرے کل سے بہتر ہو. اور یہ حدیث بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کا آج آپ کے گزرے کل سے بہتر نہیں ہے تو آپ خسارے میں ہیں. مفہوم ہے, کمی بیشی اللہ معاف کرے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں, میں تو پتہ نہیں, میری بہت نقارخانے میں طوطی کی آواز ہے, یہ طوطی کی آواز ہی سمجھ لیں. اچھا, آپ نے موو آن کی بات کی تو اس کے لیے ایکنالجمنٹ بھی بڑی ضروری ہے علی محمد صاحب, اور نہ صرف 9 مئی کے اوپر جو بلنڈرز ہوئے یا اسٹریٹجی کے بلنڈرز کی ایکنالجمنٹ, لیکن انٹرا پارٹی الیکشنز بر وقت نہ کرانا, وہ بھی اب آپ کو اس مرحلے کو پار کرنا ہوگا. یہ دریا بھی اب آپ نے عبور کرنا ہے. 20 دنوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے. الیکشن کمیشن پاکستان کے قانونی تقاضے, اس کو کاغذی کارروائی کوئی اگر مکمل کر لیا جائے تو اس حوالے سے آپ کی کیا ابھی تک تیاری ہوئی ہے؟ دیکھیں, ایک طرف تو ہمارا سانس بند کر دیا گیا تھا, اور جو کچھ ہمارے ساتھ پچھلے ان مہینوں میں ہوا ہے, جو ہم جیسے لوگوں کو کچھ کو تو جو صحبتیں گزری سب کچھ ہوا, تو ایک کارنر کیا گیا ملک کی سب سے بڑی جماعت کو. مناسب نہیں ہے ملک کے لیے. میں سمجھتا ہوں اس سے ملک بہتر نہیں ہوتے. میں اس بات کا آج پاکستان کے ایک بہت بڑے چینل ایئر وائی پہ بیٹھ کے برملا اس بار کا مطالبہ کرتا ہوں. ایک پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ دار
ممبر اور ایک پاکستان کے ذمہ دار شہری ہونے کے کہ جس کسی شخص نے تحریک انصاف کے جامع میں جا کے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو سزا دیں، اس کو کلین چٹ نہ دیں. جس نے غلط کیا ہے اس کو کسی اور جماعت میں جا کے صاف نہ کرائیں، اس کو سزا دیں جس نے بھی غلط کیا ہے. لیکن باقی 1.25 کروڑ 2 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت جو ہے وہ اس ملک کی حفاظت کی امین ہے. ہماری جماعت کی سیاست جو ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کے اداروں کا سر استغاثہ تیار کرنے والے جو انویسٹیگیٹرز ہیں، جو پولیس ہے، وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ تمام تر کال لاگز اور شواہد جو ہیں، ناقابل تردید شواہد جو ہیں، وہ تانے بانے ڈائریکٹلی آپ کے چیئرمین سے جا کے مل رہے ہیں، اور اب ملٹری کورٹس کو بھی چیلنج کر دیا ہے حکومت نے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے. جب تک عدالت کی کسوٹی پہ اس کو پرکھا نہیں جائے گا، جب تک عدالت سے ایک اوپن ٹرائل نہیں ہوگا، تب تک یہ سارے مفروضے ہیں. ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن دہشت گردوں کے لیے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے فوج پہ حملے کرتے ہیں، جو ہمارے مدرسوں اسکولوں پہ حملے کرتے ہیں، سیاسی لوگوں پہ نہیں. یہ تو ملک کو بنانے والے لوگ ہیں. یہ عمران خان تو پاکستان کو بچانے والا آدمی ہے. یہ تو آپ کے وہاں امریکہ میں جا کے حرمت رسول کی جنگ لڑنے والا اور خود کہنے والا کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، اور میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے. اس شخص کو ملٹری ٹرائل اس کا ہوگا؟ یہ کیا مذاق ہے؟ کیوں ملٹری ٹرائل ہوگا؟ کیا عمران خان دہشت گرد ہے؟ کیوں ملٹری ٹرائل ہوگا؟ ملٹری ٹرائل ان لوگوں کا کیوں نہ ہو جن لوگوں نے اس ملک کے طیارے اغوا کیے، جن لوگوں نے اس ملک کے سٹنگ آرمی چیف کو جو ہے اس کے طیارے کو اترنے نہ دیا. لیکن میں ان کے لیے بھی کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. کسی سیاسی بندے کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ملٹری ٹرائل ان کا ہونا چاہیے جو ہمارے فوجیوں کے سروں سے جنہوں نے فٹ بال کھیلے، جنہوں نے ملک کو تباہی کے راستے پہ جو ہے وہ چلایا. اس پہ سب ہم ایک پیج پہ ہیں. سر آپ کو ویسے تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں، حنیف عباسی کے خلاف بھی ATA لگا تھا، اور پھر ہیروئن کے اوپر بھی سزائے موت کی پنشمنٹ دیکھ رہے تھے. دیکھیں اس طرح تو آج سے رانا ثناء اللہ صاحب، عمران خان صاحب یہ 20 سال پرانی بات نہیں ہے. مجھے مہر صاحب مجھے ایک بات بتائیں. ہم آج سے 20 سال پہلے عمران خان صاحب کو پکڑ کے جس طرح مشرف صاحب کے ٹائم پہ جیل میں ڈالا گیا، یا جس طرح میرے سے دیکھیں، مجھے آپ سب کو چھوڑیں، میری بات، یہ میرے ہاتھ میں یہ تصویر دیکھ رہی ہیں، یہ جیل میں میرے ہاتھ سے لے کے مجھے جیل میں میرے ہاتھ سے یہ تک لے لی گئی. اب اگر میں کوئی وزیر بنتا ہوں تو اس کا انتقام شروع کر دوں، یا میرے ساتھ اگر اور کوئی خدا وہ انتقام آپ کے دور میں جو ہوا اس کی بات ہے نا. آپ اپنا سچ بول رہے ہیں، مگر وہ دوسروں کے نزدیک آدھا سچ ہے، پورا سچ بولنا پڑے گا. دیکھیں مجھے کہنے دیجئے، اگر اس سے پیار ہے نا، میں سب کو کہہ رہا ہوں، اگر اس سے پیار ہے یہ سبز لالی اس پرچم سے، تو یہ سینہ تھوڑا کھولنا پڑے گا، تھوڑا سا درگزر کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور ان کو بھی، سب کو. دین دس کنٹری ول موو آن. اچھا میں آپ سے پھر انٹرا پارٹی الیکشنز کی طرف آتی ہوں. سر آپ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں یا اہتمام کر چکے ہیں الیکشنز کرانے کے؟ دیکھیں اس پہ آج ہماری کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے. ہم سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہمارا ہو چکا ہے، اس کو ہم چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں، جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے. لیکن ہم نے انتظام اپنا کر لیا ہے، فیصلہ آج کور کمیٹی نے کر لیا ہے، ہم الیکشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی بہانہ کسی کو نہ ملے عمران خان کے سپاہیوں کے ہاتھ سے بلہ چھیننے کا. سر بلہ چھن بھی جائے آپ کو پھر بھی کانفیڈنس ہے؟ کیونکہ 2017 میں بھی یہ مسلم لیگ کے ساتھ ہوا تھا، انتخابی نشان لے لیا گیا تھا، شیر کا نشان دے دیا گیا تھا، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آلسو ہم نے دیکھا تھا کہ اٹ ڈڈ ناٹ افیکٹ دیم. مگر ابھی بھی پارٹی الیکشنز ہر جماعت کے اندر بلا مقابلہ ہی ہو رہے ہیں، یہ بھی اب بلا مقابلہ ہی ہوں گے. آپ چیئرمین ایک بار پھر عمران خان صاحب کو ہی رکھیں گے؟ دیکھیے فی الحال تو ان چیزوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت پارٹی ایک بہت مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، اور اپنی زندگی، تحریک انصاف کی زندگی کی سب سے شاید صبر آزما اور مشکل سیاسی لڑائی کے ساتھ ہم برسر پیکار ہیں. اس حالت میں ہمیں اپنا جو ہے کپتان چاہیے، اور پوری قوم کی آواز ہے عمران خان صاحب، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ادارہ ہے، یہ جماعت، مستقبل میں اس میں الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے حکم اور ان کی اجازت اور کور کمیٹی کے ریکمنڈیشن سے ہوں گے، وہ پورے اوپن پاکستان میں ہوں گے جس طرح 2013 میں ہوئے تھے. اس وقت وہ وقت نہیں ہے، اس لیے ہم ایک مناسب طریقے سے الیکشن کریں گے، اور اس کے بعد جب کبھی ماحول تھوڑا بہتر ہوگا، وی وڈ لائک ٹو کریٹ اے نیو ایگزامپل، جس طرح ہم نے 2013 میں کیا تھا. میں آپ کا بھائی اگر آپ کے سامنے ہوں، میں 2013 کی انٹر پارٹی الیکشن کی پیداوار ہوں. مجھے تو عمران خان تو نہیں جانتے تھے، میں تو ان کو تو میرا نام بھی نہیں آتا تھا، حالانکہ میں ڈسٹرکٹ صدر بن کے 11 ٹکٹوں کے فیصلے ایک ینگ لڑکا اس زمانے میں 2013 میں کر رہا تھا. یہ اس طرح سے امپاور کیا ہے اس جماعت نے آپ کی اس مڈل کلاس کے یوتھ کو. یہ وہ جماعت کی اسپرٹ ہے جس کو ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں
کہ تحریک انصاف جو ہے، مگر سر آپ کی جماعت نے بھی بلا مقابلہ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو بھی لے لیا. گو کہ میں اس سوال آپ سے ابھی اس لیے پوچھ رہی ہوں، مماثلت ہے اور ماضی میں پریسیڈنٹس بھی ہیں. جنرل ریٹائرڈ مشرف کے دور میں جاوید ہاشمی صاحب تب جیل کے اندر تھے، بغاوت کے مقدمات کو فیس کر رہے تھے، تب بھی جماعت نے انہی کو سینئر وائس پریزیڈنٹ منتخب کیا. تو تحریک انصاف کو بھی اب یہ انشور کرنا ہے کہ قانونی سکم نہ نکلے. کیا آپ پھر سے عمران خان کو ہی منتخب کرنے جا رہے ہیں ایز پارٹی لیڈر؟ دیکھیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب فی الحال تو خان صاحب ہی ہیں، کیونکہ وہ سٹنگ آپ کے بانی چیئرمین ہیں. مجھے کہنے دیجیے تھوڑا سا، اگر آپ کے پاس وقت ہو، تھوڑا سا ہسٹری میں سے 1 منٹ میں بات کر لوں کہ اصولی طور پہ ہر سیٹ پہ الیکشن ہونا چاہیے اور ہم نے کیے بھی ہیں. ماضی میں تقریباً میرے خیال میں چیئرمین پہ شاید وہ نہیں ہوا تھا، اس میں آئی تھنک اسد عمر صاحب تھے، لیکن پھر وہ ڈرا کر گئے. لیکن تقریباً ہم نے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور آئی تھنک جنرل سیکرٹری تو ہم نے کر دیا تھا. پورے پاکستان میں ہمارا سب عہدوں پہ ہوا تھا. لیکن تاریخ میں اگر آپ دیکھیں 1938 میں شاید پہلی بار جب قائد اعظم محمد علی جناح صدر بنے مسلم لیگ کے، اور ان جنرل سیکرٹری اپنے ساتھ لیاقت علی خان صاحب کو لگایا، تو آزادی تک وہ ساتھ ہی چلے. اسی طرح بھٹو صاحب نے جب جماعت بنائی تو خود بنے. آپ کا جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہوتا ہے وہ کچھ عرصے تک چلتا ہے، کیونکہ وہ اسٹیچر اس کا اتنا بڑا ہو جاتا ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ آپ کو ہر عہدے پہ کرنا چاہیے. اس وقت مناسب نہیں ہے، مستقبل میں پھر ہم سب عہدوں پہ کریں گے. فی الحال ہم چاہیں گے کہ ہم عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ خود ہی اس کو لیڈ کریں. سر یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو بھی پارٹی لیڈر سے ہٹایا تھا. ان کے تمام تر فیصلے جو انہوں نے دیے تھے وہ بھی کالعدم ہو گئے تھے. سینیٹرز کو ٹکٹس کے بغیر انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہونا پڑ گیا تھا. تو آپ کے ٹکٹس بھی چیلنج ہو جائیں گے اگر سٹیٹس تبدیل ہوا عمران خان صاحب کا. وہ کنوکٹ ہو گئے، نااہل ہو گئے. پریسیڈنٹس یہ بھی موجود ہیں. دیکھیں، آپ کی اگر وہ ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے عدالتوں میں. اور آپ کے صرف چیئرمین نہیں ہوتا، آپ کے اور بھی عہدے ہیں جو مین بڑے عہدے ہیں، جیسے صدر ہے، جیسے وائس چیئرمین ہے. تو ان چیزوں کا ہماری جو لیگل ٹیم ہے تمام ایسپیکٹس کو، آج ہمارے جو لیگل گرو ہیں حامد خان صاحب جو ہیڈ ہیں، اور بڑا نام ہے پاکستان کی لیگل فریٹرنیٹی کا، ہماری لیگل ٹیم کو وہ ہیڈ کرتے ہیں. ابھی جب آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں تو شاید ابھی بھی ان کی میٹنگ چل رہی ہوگی. تو آج اس پہ ایک تھرڈ ویئر اس کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کر دینا ہے. کوئی لیکونا نہیں چھوڑا جائے گا کہ کسی بھی بہانے کو لے کے تحریک انصاف کو پہلی دیوار سے لگایا گیا، مقابلے سے باہر کیا جائے یا بلہ ہاتھ سے لے لیا جائے. میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ بلہ بھی رہے گا، تحریک انصاف بھی رہے گی، اور انشاءاللہ عمران خان بھی رہے گا. اور اگلی حکومت، میں نے آج سے 2 سال پہلے بات کی تھی کہ اگلی حکومت انشاءاللہ پھر انصاف سرکار. آف کورس سر، مسلم لیگ نون نے بھی چیلنج کیا تھا لیکن کورٹ نے ڈیسیژن برقرار رکھا تھا. سو آئیڈیل سچویشن میں یو کین کوٹ دا 90s ایز ویل. آئی جے آئی کا جو سائیکل کا انتخابی نشان تھا وہ لے لیا گیا تھا اور ان کو دے دیا گیا تھا، تب شیئر دے دیا گیا تھا. مگر وہ ریزلٹس اتنے دھماکہ کن تھے. آئی تھنک غالباً 5-6 سیٹس تھیں جو ان کو ملی، 75 کے قریب وہ لے گئے تھے شیئر کا انتخاب. سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ ڈیووٹڈ ہے بلے کے نشان کو، مگر اگر آپ کی پاپولیرٹی زمین پہ ہے تو اس سے قطع نظر یہ بھی پریسیڈنٹس ہیں کہ وہ پھر بھی اگر لہر نکلی یا ہوا چلی تو آپ لوگوں کو اس کا ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہو اس کا. دیکھیں، بلہ میں اس لیے پسند ہے کہ یہ بلے سے یہ کرپشن کی دھول بڑی مزیدار صاف ہوتی ہے. باقی تو جس چیز پہ ہم انشاءاللہ قوم نے اپنا فیصلہ کیا ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی. اور آپ نے وہ سائیکل کی بات کی، آپ نے کیا یاد دلایا، وہ سائیکل ہی سے تو یہ شیر نکلا ہے. وہ سائیکل کا ٹیوب پتنی کدھر سے تھا، وہ کیریئر کدھر سے تھا، وہ 12 مسالے کی چارٹ تھی، وہ بیچاری بے نظیر گو کہ سر آپ کے بلے کے دوران ہی کرپشن انڈیکس میں نا پاکستان نیچے آیا تھا آپ کے دور میں. تو بلہ آپ نے صحیح نہیں چلایا، تھوڑا انتقامی چلا لیا تھا. وہ خود اس کی پھینٹی لگ رہی ہے، آنے والا ہے ایسا پھینٹی لگے گی کرپٹ عناصر کی کہ دنیا انشاءاللہ یاد رکھے گی. انتقام نہیں، بہت بہت شکریہ. محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشنز اب تحریک انصاف کرائے گی. عمران خان صاحب کو بھی بلا تفریق اور بلا مقابلہ ہی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ چنا جائے گا. چھوٹا سا وقفہ، وقت کے بعد حاضر. حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا چوتھا اور آخری دن تھا، مگر اب سے کچھ دیر قبل یہ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان 2 دن کی مزید توسیع ہو گئی ہے.
गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान हमास की जानिब से 13 ग्रुप्स पर मुश्तमिल कुल 39 यरगमालियों को रिहा किया गया, जबकि इजराइल की तरफ से 39 के 3 ग्रुप्स में कुल 117 फलस्तीनी कि जो कि इजरायली जेलों में कैद थे उन्हें रिहा किया गया। मुआहदे के मुताबिक 50 यरगमालियों के बदले 150 फलस्तीनी रिहा करने का मुआहदा तय पाया था। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहदे को तौसी देने के लिए कतर और मिस्र अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्फे को कल से आगे बढ़ाया जाए ताकि हम मजीद यरगमालियों को बाहर आते देख सकें और गजा में जरूरतमंदों के लिए मजीद इंसानी इमदाद में इजाफा कर सकें। इजरायली मीडिया के प्रोपेगेंडा के बावजूद इंटरनेशनल मीडिया को जारी की जाने वाली वीडियोज में यह वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि हमास के कैदी किस तरह रिहाई के बाद इजरायली शहरी मुतमईन और खुश हैं। इसी के साथ साथ खुशी के इस माहौल में जब इजरायली जेलों से रिहाई पाने वाले फलस्तीनी खुशी का इजहार कर रहे हैं तो ये भी नेतन्याहू हुकूमत को पसंद नहीं आया और उन्होंने खुशी मनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक कतर, मिस्र, अमरीका, यूरोपियन यूनियन और स्पेन हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी को आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जंग बंदी में कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का वक्फा हो सकता है। इन ममालिक के साथ साथ 7 अक्टूबर के बाद पहली बार नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी में तौसी करने का मुतालबा भी किया और अब एक जानिब इजराइल मुज़ाकरात को तौसी देने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है तो दूसरी तरफ मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेस की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।